अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। कल आप अहबाब के सामने ताबूत सकीना का मुकम्मल वाक़या और उसकी मुख्तसराना तारीख़ आपके सामने ज़िक्र की थी। आज जो हैं वो हज़रत खलील अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जद्दुल अंबिया से जिनको मुलक़्क़ब किया गया, उनके ज़िक्र मुबारका से अपनी ज़बान को मुअत्तर करने की सआदत हासिल करेंगे। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह ताला के बरगुज़ीदा नबी और रसूल और बिल-इत्तिफ़ाक़ के उलमा आका अलैहिस्सलाम के बाद हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो शान तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हासिल है, यानी फ़जीलत के हामिल, अफजलियत के हामिल आका अलैहिस्सलाम के बाद सारी कायनात में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं। उसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, फिर दीगर अंबिया अलैहिस्सलाम जो हैं। और एक बात ये भी याद रखें कि नफ्स नबूवत में तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम वो जो हैं वो मुश्तरक हैं, उनकी हैसियत एक जैसी है। जैसे तिलकर रसूलु फद्दलना बादुहुम अला बाद, यहाँ पर तो रसूलों का जिक्र है, नफ्स नबूवत में, वस्फ़ नबूवत में तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम बराबर हैं। लेकिन फिर उसके बाद जो फजीलत आती है उनमें अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दर्जे हैं। तिलकर रसूलु फद्दलना बादुहुम अला बाद में जो दरजात अल्लाह ताला ने मुकर्रर फरमाए हैं, उनमें जो हैं वो रसूलों के एतबार से है, उनके दरजात के एतबार से है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ये जद्दुल अंबिया आका अलैहिस्सलाम के बाद सबसे ज़्यादा फजीलत के हामिल शख्सियत हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दिलचस्प वाक़या कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में पारा नंबर 3 के अंदर सूरह अल-बकरा के अंदर अल्लाह ताला ने बयान फरमाया। वो क्या कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से एक दफ़ा अर्ज़ गुज़ार हुए फरमाया, ए मौला ये तो बता कि अपने बंदों को कैसे ज़िंदा करेगा। अकीदा है हमारा, ईमान मुफस्सल, ईमान मुजमल अकीदा है हमारा, आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिरी वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बासी बादल मौत। मौत के बाद जिंदा उठने पर हमारा अकीदा है, लेकिन मौला ये तो बता कि कैसे जिंदा करेगा। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए इब्राहीम क्या तुझे यकीन नहीं है हमारी कुदरत पर, हमारी कुदरत पर, जो हमारे बंदों पर हमारी कुदरत, उस पर यकीन नहीं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए अल्लाह मेरे परवरदिगार क्यों यकीन नहीं। यकीन जो है वो बहुत है, पुख्ता यकीन है, इल्मुल यकीन है, लेकिन ऐनुल यकीन और हक़्क़ुल यकीन में मुब्तला करना चाहता हूँ। इल्मुल यकीन है, ए अल्लाह मेरे दिल को इत्मीनान ज़रूर हो जाएगा जब मैं हक़्क़ुल यकीन के मर्तबे पर फायज़ हो जाऊँगा। अल्लाह ताला ने फरमाया, चल इब्राहीम तुझे हक़्क़ुल यकीन के मर्तबे पर फायज़ करते हैं। अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से फरमाया कि 4 परिंदे पकड़ लीजिए, 4 परिंदे पकड़ लीजिए और उन 4 परिंदों को अपनी तरफ अच्छे से मानूस कीजिए, अपनी खिदमत का उन्हें शर्फ अता कीजिए, अपनी सोहबत का उन्हें शर्फ अता कीजिए। 4 परिंदे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ले लिए। मुफस्सिरीन किराम ने लिखा है वो 4 परिंदे कौन से थे। एक उनमें से मुर्गा था, दूसरा कबूतर था, तीसरा गिद्ध था, ये एक परिंदा है, गधा नहीं गिद्ध, तीसरा गिद्ध था और चौथा जो है वो मोर था। ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 4 परिंदे ले लिए। 4 परिंदे लेने के बाद इनको अपने ज़ाते मुबारका से मानूस फरमाया, अपनी सोहबत का शर्फ अता फरमाया। उसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया जब ये तुमसे मानूस हो जाएं तो इनका कीमा कर दिया जाए, इनको ज़िबा करके इनका कीमा कर दिया जाए। कीमा करने के बाद जो इनका गोश्त है वो आपके शहर के अतराफ जो पहाड़ हैं उन पर थोड़ा थोड़ा करके रख दें। जो आपके अतराफ में पहाड़ हैं, ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं, उन पर इनका गोश्त जो है मिक्स कर दिया जाए। चारों को ज़िबा कर लें, मोर को भी, मुर्गे को भी, गिद्ध को भी, कबूतर को भी, चारों को ज़िबा कर लें। इनका बारीक बारीक गोश्त जो है वो कीमा कर दें। चारों के गोश्त को जो है अज्जा को मिक्स कर दें ताकि इम्तियाज करना, तमीज़ करना मुश्किल हो जाए। चारों को जो है वो आप मिक्स कर दें और मिक्स करने के बाद इनका जो यकजा कीमा बनेगा, मजमुआ जो बनेगा, उनमें से हर एक मजमुए को थोड़ा थोड़ा करके वो जितने पहाड़ हैं उन सब पर रख दें। थोड़ा इस पहाड़ पर, थोड़ा इस पर, थोड़ा इस पर, आप सब पर रख दें। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हुक्म खुदाबंदी की पैरवी की, इताअत की, फरमाबरदारी की, चारों को ज़िबा किया, चारों को कीमा कर दिया, यकजा कर दिया। मजमुए को थोड़ा थोड़ा मजमुए को पहाड़ों पर रखते चले गए। जो आपके इर्द गिर्द जहाँ तक आपकी रसाई थी वहां तक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पहाड़ों पर उनकी उस कीमे को रखते चले गए। तफसीर बगवी मेरे पास मौजूद है पीछे, तो इसमें से ये मैंने बयान की तैयारी की है।
تو امام بغوی اور اعلیٰ حضرت کے صاحبزادے عبد المصطفیٰ رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی یہی لکھا ہے کہ وہ 4 پرندے، مور تھا، گدھ تھا، مرغا تھا اور کبوتر تھا۔ تو جب ان 4 پرندوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حکم خدا بندی کے مطابق عمل کر دیا اس پر، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب یہ سارا عمل آپ کر چکو تو ایک ان 4 پرندوں کے سر اپنے ہاتھ میں لے کر ساری جسم کو کیما کیما کر کے آپ پہاڑوں پر رکھ لیں، ان 4 پرندوں کے سر اپنے ہاتھ پہ لے کر ان کو دور سے پکاریں گے تو وہ دوڑتے ہوئے آپ کے پاس آ جائیں گے۔ سبحان اللہ، کتنا عظیم الشان معجزہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت پر کتنی کامل دلیل ہے کہ ان 4 پرندوں کے سر صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ میں ہیں، صرف سر ان کے ہاتھ میں ہے، اور ساری باڈی، سارا جسم جو ہے وہ گوشت اور قیمے میں مشتمل ہو چکا ہے، اور اس کو سارے پہاڑوں پر رکھ دیا جا چکا ہے۔ تمیز کرنا، امتیاز کرنا، فرق کرنا مشکل ہو چکا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ دیکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ دیکھیں، فضیلت دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب سب کو پکارا یا ایھا الدیک، اے مرغے، تو مرغا جو ہے اس کا گوشت ہر پہاڑ سے اٹھا، جتنا جتنا اس کا گوشت تھا، تو اپنے سر کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ میں سر تھا اس کے ساتھ آ کر جڑ گیا۔ اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یا ایھا الحمامہ، اے کبوتری، جب پکارا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو کبوتری کا جو گوشت تھا، جو اس کے اجزاء تھے، جو اگرچہ وہ یکجا اور اگرچہ ان کا مجموعہ ہو چکا تھا، مکس ہو چکے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کے حضرت خلیل کی یہ مقام، ان کی پکار کی اتنی تاثیر تھی، اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل کو حق الیقین کا مرتبے پر فائز کرنا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پکارا یا ایھا الحمامہ، اے کبوتری، تو کبوتری کے سارے اجزاء وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ میں آ کر سارے جڑ گئے۔ اسی طریقے سے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گدھ کو پکارا اور فرمایا یا ایھا النسر، اے گدھ، تو وہ گدھ کے جتنے اجزاء تھے وہ سارے دوڑتے ہوئے آئے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ میں جو سر تھا اس ہاتھ میں آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو اجزاء تھے اس میں آ کر وہ سارے شامل ہو گئے۔ اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مور کو پکارا یا ایھا الطاؤس، اے مور، تو وہ مور جو ہے وہ دوڑتا ہوا آیا، اس کے سارے اجزاء، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ میں جو سر تھا اس ہاتھ میں آ کر سارے کے سارے اس کے مکمل باڈی تیار ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حق الیقین کے مرتبے پر فائز فرمایا۔ اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل کو، جد الانبیاء کو، جن کو خلیل اللہ کے لقب سے ملقب کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے نزدیک، اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کے کتنا مرتبہ اور وجاہت تھی۔ اب سوال یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ سوال کیوں کیا؟ کیا ان کو یقین نہیں تھا واقعی؟ لیکن قرآن مجید فرماتا ہے یقین تھا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام جواب کیا دے رہے ہیں؟ وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، اے میرے اللہ، اے میرے پروردگار، میرا دل جو ہے وہ اطمینان حاصل کر لے گا، میرے دل کو قرار اور سکون حاصل ہو جائے گا کہ میں دیکھ لوں کہ میرے رب کی پروردگار کی قدرت کیسی ہے، اس کی قدرت کاملہ، وہ روز قیامت ہم سب کو کیسے اٹھائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے خلیل خود جواب دے رہے ہیں وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، میرے دل کو قرار اور اس کو اطمینان حاصل ہو جائے گا۔ تو یاد رکھیں کہ یقین کی جو ہیں وہ 3 قسمیں، یقین کی 3 قسمیں، ایک قسم علم الیقین کہلاتی ہے، ایک قسم حق العین الیقین کہلاتی ہے، 2 قسمیں ہو گئیں، تیسری قسم حق الیقین کہلاتی ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو سمجھاتا ہوں، آپ نے سنا ہوا ہے کہ مدینہ خوبصورت ہے، دیکھا نہیں ہے اپنی آنکھوں سے، صرف سنا ہے۔ جو مدینے کی زیارت کر کے آئے ہیں، جو حرمین شریفین کی زیارت کر کے آئے ہیں، ان سے صرف آپ نے سنا ہے کہ مدینہ بہت ہی خوبصورت ہے، بہت ہی اللہ تعالیٰ کے حبیب وہاں جلوہ گر ہیں، رحمت اور برکتوں کا نزول ہے، اللہ ہم سب کو اس کی حاضری نصیب فرمائے۔ آپ نے سنا ہے، تو آپ نے جو سنا ہے، دیکھا نہیں ہے مدینہ اپنی آنکھوں سے، تو اس کو آپ نے جو سنا ہے اس کو کہتے ہیں علم الیقین۔ آپ کو یقین حاصل ہو گیا کہ مدینہ جو ہے وہ بالکل خوبصورت ہے، تو اس کو کہتے ہیں علم الیقین۔ پھر ایک ہوتا ہے عین الیقین، جب آپ نے تصویر میں دیکھا مدینے کو، آپ نے کوئی فوٹو وغیرہ دیکھی، تصویر میں دیکھا مدینے کو، حرمین شریفین کو، تو آپ کو عین الیقین حاصل ہو گیا۔ عین کہتے ہیں آنکھ کو، تو عین الیقین آپ کو حاصل ہو گیا۔ عین الیقین آپ کو اس لیے حاصل ہو گیا کہ آپ نے دیکھ لیا کہ مدینہ واقعی خوبصورت ہے۔ پھر حق الیقین تیسرا مرتبہ اور اعلیٰ مراتب میں سے سب سے بڑا مرتبہ حق الیقین کا مرتبہ ہے۔ یہ تب حاصل ہوتا ہے جب انسان مدینہ طیبہ کو جا کر اپنی نگاہوں سے براہ راست گنبد خضرا کا نظارہ کرے، اس وقت انسان کو حق الیقین حاصل ہو جائے گا۔
تو یہ یقین کے ایقان کے 3 درجے ہیں۔ پہلا درجہ علم الیقین، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سنا ہوا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ بروز قیامت تمام انسانوں کو، تمام مخلوقات کو زندہ فرمائے گا، یہ علم الیقین۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عین الیقین اور حق الیقین حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے فرمایا، اے اللہ مجھے بتا، اے میرے پروردگار مجھے دکھا کہ تو کیسے اپنے بندوں کو روز قیامت زندہ کرے گا۔ جب اللہ تعالیٰ نے سارا معاملہ، سارا واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ پیش فرمایا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عین الیقین بھی حاصل ہو گیا اور حق الیقین بھی حاصل ہو گیا۔ یعنی اپنی آنکھوں سے مشاہدہ فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اور دیکھا اپنی آنکھوں سے، اپنے باقاعدہ سر کی آنکھوں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا، مشاہدہ فرمایا، آبزرویشن کیا ان تمام چیزوں کو کہ آپ کے ہاتھ میں جو سر تھے اس سے جو ہے وہ گوشت کے اجزاء نکل کر ان اپنے اپنے سروں کے ساتھ آ رہے ہیں اور جڑتے جا رہے ہیں۔ اس سے آپ کو عین الیقین بھی حاصل ہو گیا، اس سے آپ کو حق الیقین بھی حاصل ہو گیا۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عین الیقین اور حق الیقین آپ کا مکمل ہو گیا۔ ایک اور مثال سے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ جیسے ایک شخص نے سنا مثلاً کہ آگ جو ہے وہ گرمائش پیدا کرتی ہے، گرم ہوتی ہے، اس کا تاثیر گرم ہے، اس نے سنا، لیکن اس نے کبھی آگ دیکھی نہیں۔ بطور مثال میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، ایک شخص نے صرف سنا کہ آگ جو ہے وہ گرمائش پیدا کرتی ہے، تو جب اس نے سنا تو اسے علم الیقین حاصل ہوا، اور جب اس نے آگ دیکھی، کسی مقام پر دیکھی، آگ دیکھی، تو اسے عین الیقین حاصل ہوا، اس نے محسوس کیا، تصور اس کے ذہن میں پیدا ہوا، اور اس نے دیکھا کہ واقعی آگ جو ہے وہ گرمائش پیدا کرتی ہے۔ لیکن جب وہ آگ میں خدا نہ خواستہ اس نے چھلانگ لگائی یا اس کا ہاتھ آگ میں جلا، کسی سبب سے، کسی وجہ سے، کسی محل سے اس کا ہاتھ جو ہے وہ آگ میں جلا، تو اسے حق الیقین حاصل ہوا اور اسے مشاہدہ ہو گیا، اسے تجربہ ہو گیا کہ واقعی آگ جو ہے وہ جلاتی ہے۔ اب کوئی شخص حق الیقین حاصل کرنے کے لیے اپنے ہاتھ کو آگ میں نہ جلائے، یہ میں نے بطور تمثیل آپ کو سمجھایا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو علم الیقین پہلے تھا، عین الیقین اور حق الیقین حاصل کرنے کے لیے آپ نے اپنے رب سے یہ سوال فرمایا کہ اے اللہ مجھے دکھا بروز قیامت اپنے بندوں کو تو کیسے زندہ فرمائے گا۔ تو اس کے بعد اب دوسرا سوال، یہ بطور نقطہ تصوف کا میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، ایک نقطہ تصوف کا آپ کو دے کر جا رہا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا اے ابراہیم کہ تم 4 پرندے جمع کرو اور ان کو اپنی ذات سے مانوس کر لو، ذات سے مانوس کرنے کے بعد ان کا قیمہ کرو، ان کے سر کو جو ہے اپنے ہاتھ میں رکھو، اور ہاتھ میں رکھنے کے بعد ان کو ان کے نام سے پکارو۔ اللہ تعالیٰ نے مطلقاً جو ہے وہ پرندے کہا تھا، 4 پرندے جمع کرو۔ اب پرندوں کی تو بہت ساری اقسام ہے، چڑیا ہے، طوطا ہے، بہت ساری اقسام ہے جن کے نام ہمیں نہیں آتے، وہ بھی پرندوں میں شمار ہوتے ہیں، بہت ساری اقسام ہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے انسان کے ذہن میں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مرغے کو، مور کو، کبوتر کو اور گدھ کو کیوں چنا؟ اتنی پرندوں کی اقسام میں سے، اتنی ان کی کیٹیگریز میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کا انتخاب کیوں فرمایا؟ تو یہ تصوف کا نقطہ میں آپ کو دے کر جا رہا ہوں، وہ اس لیے کہ اگر آپ مرغ کے جنس کو دیکھیں تو اس کے اندر شہوت کا بہت ہی ملکہ پایا جاتا ہے، مرغ کے اندر شہوت کی بہت ہی تاثیر ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مرغ کو چنا۔ کبوتر جو ہے اس کی اڑان بہت ہی اونچی ہوتی ہے اور اپنے اونچی اڑان کی وجہ سے وہ دوسرے پرندوں کے مقابل فخر محسوس کرتا ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کبوتر کو چنا۔ اس کے تیسرے نمبر کا جو پرندہ تھا گدھ، تو اس کے اندر لالچ، حرص و ہوس کا مادہ پایا جاتا ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گدھ کو چنا۔ اور چوتھا جو تھا طاؤس یعنی مور، اس کے اندر خوبصورتی کا مادہ پایا جاتا ہے، اور خوبصورتی کی وجہ سے وہ بہت ہی اپنے اوپر ناز اور اتراتا ہے، فخر کرتا ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مور کو چنا۔ یہ چاروں خصلتیں ان چاروں پرندوں کے اندر پائی جاتی تھی۔ جب یہ چاروں خصلتیں ان چاروں پرندوں کے اندر پائی جاتی تھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان بری خصلتوں کو توڑنے کے لیے ان 4 پرندوں کا انتخاب فرمایا کہ جب ان 4 پرندوں کو چنوں گا، ان کا انتخاب فرماؤں گا، ان کو ذبح کروں گا، تو ان کے ساتھ ساتھ ان کے مرغ کی قوت شہوانی ٹوٹے گی، گدھ کی جو ہے وہ حرص و ہوس ٹوٹے گا، کبوتر کا ناز و نخرہ اور غرور ٹوٹے گا، اور مور کے اپنے خوبصورتی پر اترانا ٹوٹ جائے گا۔ یعنی ان 4 پرندوں کو ذبح کرنے کے اندر حکمت یہ تھی کہ ان کے اندر جو بری خصلتیں تھیں، حقیقت میں اس نفس کو مارنا تھا، حقیقت میں اس نفس کو ذبح کرنا تھا جو ان 4 پرندوں کے اندر پایا جا رہا تھا، جو ان 4 پرندوں کے اندر شیطانی خصلت تھی، حقیقت میں اس شیطانی خصلت کو حضرت خلیل علیہ السلام نے ذبح کرنا تھا۔
تو یہ تصوف کا نقطہ جو مفسرین کرام نے مختلف تفاسیر کے اندر نقل فرمایا ہے، میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اب چلتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید کی طرف۔ میرے ہاتھ میں قرآن مجید فرقان حمید ہے، تو ہم چلتے ہیں قرآن مجید کی اب سیر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی سیر کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر سورہ البقرہ پارہ نمبر 3 اور سورہ البقرہ اور آیت نمبر ہے 260۔ تو چلتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ، اور جب فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے، اے میرے رب کیسے تو زندہ کرے گا مردہ کو؟ قالا، فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اولم تؤمن، کیا تجھے یقین نہیں؟ اے ابراہیم کیا تجھے یقین نہیں؟ قالا، حضرت ابراہیم نے فرمایا، بلا، کیوں نہیں، ولکن لیطمئن قلبی، اے میرے اللہ مجھے یقین ضرور ہے، لیکن میرے دل کو جو ہے وہ اطمینان، سکون اور چین نصیب ہو جائے گا، میرے دل کو جو ہے میرے دل کو تسلی ہو جائے گی۔ قالا، فرمایا اللہ تعالیٰ نے، فخذ اربعۃ من الطیر فصرہن، 4 پرندے پکڑ لے، فصرہن الیک، پس ان کو اپنی طرف مانوس کر لے، اپنی طرف ان کی رغبت پیدا فرما۔ ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، پھر ان کو جو ہے ٹکڑے ٹکڑے کر کے، ان کو جو ہے ذبح کر کے، ان کا قیمہ کر کے ہر پہاڑ پر ان کا ٹکڑا رکھ دے۔ ثم ادعوہن یأتینک سعیا، پھر ان کو جو ہے بلا، یأتینک سعیا، وہ تیرے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ وَعْلَمْ، اور جان لے، ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے، غالب حکمت والا ہے۔ تو یہ واقعہ ایک آیت کریمہ پر مشتمل ہے، 260 پر، سورہ البقرہ کی۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ چلتے ہیں اس کی صرفی نحوی تحقیق کی طرف مختصرانہ طور پر۔ وائز کالا ابراہیم، یہ ابراہیم کالا کا فاعل ہے، ربی ارینی، یہ ارا یرا، ارا یری، اراۃن باب افعال سے فعل امر کا صیغہ ہے، صیغہ واحد مذکر حاضر، اے میرے رب ارینی، مجھے دکھا۔ اب چونکہ یہ افعال قلوب میں سے ہے تو اس لیے اس کے 2 مفعول ہوتے ہیں۔ 2 مفعول کون سے ہیں؟ ارینی، ارینی کے ساتھ جو نون ہے یہ نون وقایہ ہے، اس کے ساتھ جو یا جو ہے، یہ یا جو ہے ضمیر منصوب متصل، یہ اس کا پہلا مفعول ہے، اور کیف تحیی الموتیٰ، یہ سارا جملہ جو ہے اس کا دوسرا مفعول ہے۔ افعال قلوب 2 مفعولوں کو چاہتے ہیں تو اس کے آسان سے ترکیب یہی بن سکتی ہے کہ ارینی، یہ یا جو ہے مجھے دکھا، کیا دکھا، کہ کیسے آپ مردوں کو زندہ کریں گے، تو یہ اس کے 2 مفعول یہ والے بن جائیں گے۔ قالا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس قالا کے اندر ہوا ضمیر ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف راجع ہے۔ اولم تؤمن، کیا تجھے ایمان نہیں، کیا تو اس بات پر یقین نہیں رکھتا؟ اب تؤمن کے آخر میں جزم، حرف جزم کی وجہ سے ہے جو کہ ما قبل میں لم موجود ہے۔ قالا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اس قالا سے مراد، یعنی دوسرے قالا سے مراد جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہے۔ مکمل آیت میں صرف 3 قالا ہیں۔ پہلا قالا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اس کا فاعل اس میں ظاہر بطور موجود ہے، دلالت کر رہا ہے، وائز قالا ابراہیم، جہاں سے آیت شروع ہو رہی ہے، ادھر تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اس میں گرامی دلالت کر رہا ہے کہ قالا کا فاعل ہے۔ دوسرے قالا سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ مراد ہے۔ تیسرے قالا سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات مراد ہے۔ بلا ولکن لیطمئن قلبی، کیوں نہیں، لیکن میرے دل کو ایک سکون اور چین نصیب ہو جائے گا۔ قالا فخذ، اب یہ چوتھا قالا جو ہے، سوری آیت مبارکہ میں 4 قالا ہیں، چوتھا قالا جو ہے اس سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ مراد ہے، اس کے اندر ہوا ضمیر ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ کی طرف راجع ہے۔ فخذ اربعۃ من الطیر، فخذ، یہ آخذ یاخذ محموز الفا 7 اقسام میں سے، اس سے جو ہے فعل امر کا صیغہ ہے خذ، باب ناصر ینصر سے، آخذ یاخذ، تو اس میں قلب مکانی ہو جاتی ہے، صاحب المصیغہ نے لکھا ہے اس میں قلب مکانی ہو جاتی ہے اور دونوں حمزہ کو شروع سے حذف کر دیا جاتا ہے۔ تو فخذ یہ جو ہے فعل امر کا صیغہ ہے، آخذ یاخذ سے، اربعۃ، 4 پرندے یہاں پکڑ لیں، فصرہن الیک، یہ سر بھی جو ہے یہ بھی سارا یسورو سے، یہ بھی فعل امر کا صیغہ ہے، الیکا، پھر آپ ان کو اپنی طرف جو ہے وہ مانوس کر لیں۔ ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، پھر آپ جو ہیں ان میں سے ہر ایک کا ٹکڑا جو ہے پہاڑ پر رکھ لیں۔ یہ اجعل، یہ بھی جعل یجعل، جعل یجعل یا جاعل یجعل، جاعل یجعل باب سامع یسمع سے، یا جعل یجعل مختلف ابواب سے آتا ہے، تو یہ بھی فعل امر کا صیغہ ہے، صیغہ واحد مذکر حاضر، اس کے اندر انت ضمیر پوشیدہ ہے کیونکہ اس کا فاعل بنتی ہے، فعل امر کے اندر آپ نے پڑھا ہے۔ ثم اجعل، پھر آپ جو ہیں اس کے اجزاء کو ذبح کرنے کے بعد مختلف پہاڑوں پر رکھیں۔ ثم ادعوہن،
یہ ادعوہن یہ بھی فعل امر کا صیغہ ہے، دعا یدعو، اس کا معنی دعا کرنا بھی ہوتا ہے، اس کا معنی پکارنا بھی ہوتا ہے، بلانا بھی ہوتا ہے۔ ثم ادعوہن پھر آپ انہیں بلائیں، پکاریں، یاتینک سعیا وہ آپ کے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے، وہ آپ کے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ تو یہ یاتینک سعیا یہ فعل امر کے جواب میں واقع ہے۔ تو اب سوال یہ ہے یہ یاتینک سعیا، یہ یاتینک سعیا جو ہے یہ جمع مؤنث غائب کا صیغہ یہاں پر کیوں لایا گیا؟ جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے نا، یاتینا، اتا، یاتی، یاتی، یاتیانی، یاتیون، یاتونا، یاتی، یاتیانی، یاتون، تاتی، تاتیانی، یاتینا، یہ یاتینا جمع مؤنث غائب کا صیغہ یہاں پر کیوں لایا گیا؟ تو اس کا جواب سیدھا سیدھا یہ ہے کہ پیچھے ما قبل میں جو لفظ طیر لائے ہیں، یا تو یہ مؤنث ہے اور یا پھر جو اربعتن ہے یہ مؤنث ہے، دونوں کو آپ مؤنث شمار کر کے ان کی طرف جو ہے لفظ طیر کو آپ مؤنث شمار کر لے، اور لفظ طیر کو مؤنث شمار کرنے کی وجہ سے یہاں پر جمع مؤنث غائب کا صیغہ لے کر آئیں۔ اسی طریقے سے ثم ادعوہن کے اندر ہن ضمیر بھی جو ہے وہ جمع مؤنث غائب کی ہے، تو یہ بھی طیر کی طرف راجع ہوگی۔ اسی طریقے سے من ہن کے اندر بھی جو ہن ضمیر جمع مؤنث کی ہے، اسی طریقے سے فسرہن جہاں کہیں بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے ضمائر کے ساتھ اسے تعبیر فرمایا تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اسے جمع مؤنث کی ضمیر سے تعبیر فرمایا، تو ثابت کیا ہوتا ہے، پتہ کیا چلتا ہے کہ لفظ طیر جو ہے یہ مؤنث ہے، اگرچہ مذکر کے لیے استعمال ہے یعنی پرندہ، لیکن یہاں پر لفظ طیر عربی کلام کے اندر مؤنث ہے، یا اربعتن کی طرف یعنی چار، یہاں پر تا جو ہے تانیث کی ہے، اس لیے دونوں قول آپ لے سکتے ہیں۔ وَعَلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور آپ جان لیں، یہ وَعَلَمْ بھی عالم یعلم باب سامع یسمع ثلاثی مجرد، تو اس سے جو ہے یہ فعل امر کا صیغہ ہے، وَعَلَمْ آپ جان لیں، ان اللہ عزیز حکیم بے شک اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ اب سوال یہ آپ کے سامنے کہ وَعَلَمْ ان اللہ عزیز حکیم کے اندر حرف مشبہ بالفعل جو ہے وہ انا، انا، لکنہ، لیتا، لعلہ، تو یہ حرف کاننا، یہ حرف مشبہ بالفعل 6 حروف جو ہوتے ہیں ان میں سے انا اور انا جو ہے وہ شروع کلام میں آتا ہے اور انا جو ہے یہ درمیانے کلام میں آتا ہے، لیکن یہاں پر بالکل قاعدہ درست ہے، لیکن یہاں پر ایک قاعدہ وہ بھی یاد رکھیں کہ انا جو ہے وہ درمیانے کلام میں آنے کی وجہ سے انا پڑھتے ہیں بفتح الحمزہ، حمزہ کے فتح کے ساتھ جیسے انا موجود ہے۔ دوسرا اصول یہ بھی یاد رکھیں جب عالمہ یعلم کے بعد حرف مشبہ بالفعل انا یا انا میں سے کوئی آئے تو وہ انا نہیں وہ انا پڑھا جاتا ہے، جیسے وَعَلَمُ أَنَّ اللَّهَ، تو یہ دونوں اصول یاد رکھیں، جب بھی انا اور انا میں سے کوئی درمیانے کلام میں واقع ہو تو پھر وہ انا پڑھا جاتا ہے، اور جب شروع کلام میں واقع ہو تو انا پڑھا جاتا ہے۔ دوسرا اصول یہ بھی یاد رکھیں عالمہ یعلم کے بعد جب درمیانے کلام میں بھی انا یا انا آ جائے تو وہ انا پڑھا جائے گا، انا نہیں پڑھا جائے گا، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں۔ وَعَلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ بے شک اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ تو اس سے پتہ کیا چلتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک درس توحید دیا ہمیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ پر کہ اللہ تعالیٰ ہی وہ واحد ذات ہے جو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مردوں کو پکارا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ عرض تو نہیں کہ ادمن اے اللہ میں نے ان پرندوں کو ذبح کر دیا، اب میں نے کیسے پکاروں، میں نے نہیں پکار سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم آپ انہیں پکاریں، اگر آپ کو حق الیقین کے مرتبہ پر فائز ہونا ہے تو آپ انہیں پکاریں۔ تو اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اب مردوں کو پکارنا یہ شرک نہیں ہے۔ خامہ خواہ میں جنہوں نے نور و بشر کے جھگڑے کیے ہوئے ہیں، جنہوں نے حاضر ناظر کے جھگڑے کیے ہوئے ہیں، وہ امت کو انتشار میں مبتلا کرنے کا ایک ذریعہ سوچ رہے ہیں، لیکن ان تمام چیزوں سے بچ کر نکلنے کا صرف مسئلہ یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت یہ ہے کہ وہ مردوں کو پکارتے تھے، مردوں کو، لیکن مردے کون؟ جو اللہ تعالیٰ کے اہل اللہ ہوں، پیارے ہوں، وہ مردے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جب ایک پرندوں کو پکارا جائے، مردہ پرندے کو پکارا جائے، تو مردہ انسان جو اللہ تعالیٰ کا ولی کامل ہو، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں سے ہو، صالحین میں سے ہو، شہداء میں سے ہو، اسے کیوں نہ پکارا جائے؟ یہ سمجھ کی عقل سلیم کی بات ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے جو ہے وہ عقل سلیم کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر شخص جو ہے وہ عقل سلیم سے دو چار نہیں ہوتا، عقل سلیم کا مالک نہیں ہوتا، تو اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے جو ہے اپنے دین کی فقاہت عطا فرماتا ہے، جسے چاہتا ہے اسے ہی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صحیح و سالم عقیدہ عطا فرماتا ہے۔ تو بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں ایک اور درس توحید عطا فرمایا۔ پہلا بھی ایک میں نے درس توحید حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے ریکارڈ کروایا، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سورج اور چاند اور ستاروں کو دیکھ کر فرماتے یہ میرا رب قطعی نہیں ہو سکتا، یہ میرا رب ہو ہی نہیں سکتا۔
تو اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا فرمائی کہ مجھے دکھائیں کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا مکمل پوری فرمائی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حق الیقین کا مرتبہ حاصل کیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کے عجائب اور قرآن مجید کے معانی اور اس کے لطائف پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، خوش رہیں، ہمیشہ خوشیاں بانٹیں، اپنے لیے بھی دعا کریں اور میرے لیے بھی دعا کریں، بالخصوص ہم سب امت مسلمہ کے لیے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔